फैसल खान ने जज्बात में आकर अपने ही घर को अपने हाथों से जलाकर रख दिया, अपनी दुनिया उजाड़ दी। पठान लोग मोहब्बत का बड़ा पास रखने वाले होते हैं। अगर ये किसी को अपनी इज्जत समझ ले तो फिर मारकर ही उसकी जान छोड़ते हैं। उनके साथ पूरी वफा निभाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटते। मोहब्बत की एक ऐसी लाजवाब कहानी जिसने मोहब्बत को अपने हाथों से ही ख़त्म कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। और फिर सुलगती आग में खुद को भी अंगारा बनकर जलता रहा। मौत आने तक वो एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। फैसल खान मेरा जैला भाई था, कड़ियल, जवान और बहादुर। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी वो ऐसी बुज़दिलाना हरकत कर गुजरेगा। फैसल खान को अपनी बीवी ज़ेरिन से बहुत मोहब्बत थी, ऐसी फरिश्तगी कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सच तो ये है कि ज़ेरिन के दुनिया से जाने के बाद मेरा शेर दिल भाई भी जीते जी मर ही गया। ज़ेरिन के बाद उसकी ज़िंदगी वीरान हो गई। वो जैसे अपने हवास खो बैठा हो। हर वक्त उसके लबों पर एक ही फिक्र रहता था, जिंदगी सज़ा हो गई, आदमी की ज़िंदगी सज़ा हो गई। जब भी मैं अपने भाई के लबों से ये फिक्रा सुनती तो हैरत में डूब जाती कि आखिर इस बात का क्या मतलब है कि ज़िंदगी सज़ा हो गई। ये खुद कलामी थी या कोई पछतावा? इस फिक्रे के पीछे कोई अंदोहनाक कहानी मालूम होती थी। वो वाकई एक दिन मुझ पर ये राज खुल गया कि ज़ेरिन को दुश्मनों ने नहीं मारा था, बल्कि खुद इस पर फरिश्ता रहने वाले इसके महबूब शोहर ने अपने हाथों उसे मौत के हवाले किया था। तभी उसके लिए ज़िंदगी सज़ा हो गई थी। बात दरअसल ये थी कि ज़ेरिन साथ थी तो एक दुनिया साथ थी, वो ना रही तो कुछ भी ना रहा। जीने की तो उमंग ही ख़त्म हो गई, दिल में कोई उमंग ही नहीं रही, ना फूलों में रंग, ख्वाब नहीं रहे, ना ख्याल रहे। फैसल खान के लिए इस बिन सुख चैन हराम और जीना दुश्वार हो गया। हर सांस एक फर्दे जुर्म, हर सोच एक सूली, हर ताल्लुक एक वहम, हर रिश्ता एक फरेब लगने लगा। यानी बिछड़ गए जज्बे, सो गए आरजुओं को मौत आ गई। फैसल खान फांसी से तो बच गया, मगर जिंदगी खुद उसके लिए एक सज़ा हो गई। और ये कैसे हुआ, ये मैं आपको बताती हूँ। मरने से कबल फैसल भाई ने मुझे बताया कि अगर मैं जानता कि मैं ज़ेरिन के बगैर नहीं रह सकता, उसके बगैर मेरा ज़िंदा रहना मुहाल नहीं, तो खुद भी इस आग की लिपटों में जलकर भस्म हो जाता। उसने उसे एक बार ही आग में जला दिया था, मगर मुझे 1000 बार जलना पड़ रहा है। ना मैं सर्द हो सकता हूँ। आज मेरे दिलो दिमाग में, जिस्मो जान में, राग राग में, नस नस में ये आग दोज़ख बनकर जल रही है। रूह की पाताल में ये वो आतिश फिशां है जो ना ठंडा होता है और ना फना होता है, जिसके 1000 दहाने हैं। शोले अपनी सुर्ख जुबानें निकाले मेरे वजूद की हर खूबसूरती को चिंगारियों की मानद चटखाते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि मुझे ज़ेरिन से मोहब्बत थी। इस आग को ठंडा करने के लिए फिर मैंने एक दूसरी आग सुलगाई। इसमें मैंने अपनी मोहब्बत, घर बार, खुशियाँ, सभी कुछ झोंक दिया। मुझे तो अपना आशियाना भी नज़र न आया कि मैंने वो भी जला दिया है। घर फूंक तमाशा देखा। ज़ेरिन मेरी ज़िंदगी थी, वो सोते जागते हर दम मेरी नज़रों में समाई रहती थी। मैं घर से बाहर जाता तो इसका महकता हुआ तनफ़ुस मेरे साथ साथ चलता। घर आता तो उसका वजूद मेरे वजूद का हिस्सा बन जाता। मैं उसके बगैर नामुकम्मल और वो मेरे बगैर अधूरी थी। हमारे प्यार की एक ऐसी दास्तान थी कि जो मैं नहीं भुला सकता था। मैं उसका दीवाना था कि बागपन उस पर फूलों की तरह बरसता था। खूबसूरती तो उस पर ख़त्म थी, दिलकशी के सब ज़ाविये उस पर तमाम थे।
وہ زمین کا چاند تھی اور آسمان کی حور تھی۔ میرے لیے وہ سب کچھ، میرا کل جہان، کل کائنات تھی۔ سب کہا کرتے تھے کہ فیصل خان بہت بلند بخت ہے اور زیری خانم صاحبہ نصیب کی میں اس کو ملا تھا، وہ میرے حصے میں آئی تھی۔ اتنا کہہ کر بھائی کی سانس اکھڑنے لگی۔ وہ چپ ہو گئے اور میں مبہوت بیٹھی رہ گئی۔ حالانکہ شادی سے پہلے وہ خضر خان کی محبت میں گرفتار تھی، اس سے محبت کرتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ بھائی نے اپنی تمام تر کوششیں صرف کر کے اس کا رشتہ حاصل کیا تھا، اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میری بھابھی بن گئی، تب اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی تمام تر محبت خان کی جھولی میں ڈالنی پڑی۔ میرا بھائی تھا ہی اتنا اچھا، اس نے اتنا پیار دیا کہ اس کو اقرار کرنا پڑا۔ دراصل میرا بھائی ہی اس محبت کے لائق تھا، خضر ہرگز نہ تھا۔ وہ حیا کی تصویر اور وفا کی پتلی تھی، شوہر کی آن اور گھر کی لاج تھی، جس کا ظرف بہت بلند اور اعلیٰ مقام کا تھا، جس کا پیار کھرے سونے کا سا انمول تھا۔ اس نے 20 سال اس طرح ہمارے ساتھ گزارے، ہمارے درمیان اس طرح محبت تھی۔ بھائی کی رفاقت میں گزارے ہوئے اس کے ایک ایک لمحے نے بھی ہمیں یہ محسوس نہیں کروایا کہ وہ بھائی کے علاوہ بھی کسی کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ اس نے اپنا پیار کا حق اپنے شوہر کو پورا دیا۔ شادی کر کے غلطی کی ہو، بھائی کو اس چیز کا احساس ہی نہ ہوا۔ ان کے 3 بیٹے ہو گئے۔ بڑے بیٹے کی عمر اس وقت 17 سال تھی جب یہ حادثہ ہوا۔ بھائی کچہری میں بیٹھا تھا کہ 20 برس بعد اچانک وہاں خضر خان آ گیا۔ دونوں روبرو تھے، آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ بھائی کا رقیب تھا اور ماضی میں زیری کو چاہتا تھا اور اس سے شادی کا خواہشمند تھا۔ برسوں ان دونوں نے آپس میں سرد جنگ لڑی۔ بھائی اس کو بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آخرکار فیصل خان میرا بھائی یہ بازی جیت گیا اور اس کی شادی زیری خانم سے ہو گئی۔ خضر رقیب روسیا ہار گیا اور دل برداشتہ ہو کر ہمارے علاقے سے ہی کوچ کر گیا اور پھر بھی اس علاقے سے کبھی نظر نہیں آیا اور نہ کسی نے اس کا کبھی چہرہ دیکھا تھا۔ آج بھی اس کا نظر آنا میرے بھائی کو ویسا ہی سخت ناگوار گزرا جیسے 20 سال پہلے گزرتا تھا۔ اس کو پھر وہی وقت یاد آ گیا۔ فیصل خان کو دیکھتے ہی اس نے طعنہ زنی کی، یوں کہ بلند آواز سے کہا کہ مجھے یقین ہے عورت اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی۔ اگرچہ اس کا مخاطب ایک اور شخص تھا، لیکن پس پردہ وہ میرے بھائی سے ہی مخاطب تھا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ امر مجبوری کسی اور سے نباہ کرتی رہی، یعنی کہ میں اس کے دل میں تھا اور وہ اس سے نباہ کر رہی ہے۔ یوں بڑی کچہری میں ماضی کا افسانہ سناتے ہوئے اس نے میرے بھائی کی پگڑی اچھال کر رکھ دی تھی۔ بھائی نے اپنی آخری سانسوں میں بھی پھر اس راز سے پردہ اٹھا ہی دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ خضر خان کے یہ الفاظ سن کر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے، میرا دل ایسے جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ ماضی کا وہ دن جنگی میدان کی طرح میری نظروں کے سامنے لہرانے لگا، جب ایک بار ہم دونوں زیری خانم کی خاطر دستوں گریبان ہوئے تھے، لیکن آج وہ میری منکوہہ، میرے 3 بچوں کی ماں تھی۔ میں کسی غیر کی زبان سے اس کا ذکر بھلا کیسے سن سکتا تھا، کیونکہ وہ میری بیوی تھی، اور میں کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی میری بیوی کا نام اس طرح لے۔ حالانکہ زیری ایک باوفا عورت تھی، اس نے میرے ساتھ نکاح کے بعد اپنی پوری وفا مجھ پر لٹا دی تھی۔ میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر پل پڑتا، اسے مارنے لگ جاتا، لوگ درمیان میں آ گئے اور انہوں نے میری بندوق کی نال پکڑ لی، مجھے قابو کر کے بے بس کر دیا۔ ہجوم کے درمیان آ جانے سے اسے بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ وہ چلا گیا، لیکن میری لاکھوں کی عزت خاک میں ملا گیا۔ مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا تھا۔
وہ میری سکون بھری دنیا میں جلتی ہوئی مشعل پھینک کر چلا گیا تھا۔ اس توہین کا میں اس کو ایک نہ بولنے والا سبق دینا چاہتا تھا۔ اور تو کچھ نہ سوجا، میں نے اس کے بھائی کی کھڑی فصل کو آگ لگا دی، کیونکہ میرے دل میں بہت زیادہ جلن ہو رہی تھی۔ خضر خان کب چپ بیٹھنے رہنے والا تھا؟ رات ہی کو وہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ آ گیا۔ ان کے ہاتھوں میں مشلیں تھیں۔ وہ ہمارے گھر کو آگ لگانے آئے تھے اور مکان کو خالی کیے بنا چارہ نہ تھا۔ انہوں نے کہا، خان مکان خالی کر دو، اونچی آواز میں جب انہوں نے حکم دے کر کہا، اور گھر کے تمام افراد باہر نکل گئے۔ 15 منٹ بعد انہوں نے دوبارہ للکارا کہ یہ آخری للکار ہے، تمہیں سانس کا تورا دیا جاتا ہے، نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ سانس کا تورا مطلب یہ تھا کہ ہم نے دشمن ہو کر بھی تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے تمہیں موقع دے رہے ہیں کہ بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اس کے بعد انہوں نے گھر کی چوکھٹ، دروازوں اور چھتوں کو نظر آتش کرنا شروع کر دیا۔ بھائی نے ایک لمبی سانس کھینچی اور کہا، میری ہمشیرہ، تو پھر ایسا نظارہ کون برداشت کرتا ہے؟ وہ افسردہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے میری دنیا، میری جنت جل رہی تھی۔ میرا گھر، وہ میرا گھر نہیں، میرا پورا محبت کا ایک گہوارہ تھا، میرے بچوں کی محفوظ پناہ گاہ تھی۔ زیری میرے کندھے پر سر رکھے روئی جا رہی تھی، کیونکہ اس نے تنکا تنکا جوڑ کر یہ آشیانہ بنایا تھا۔ وہ بہت ہی سلیقہ دار عورت تھی اور وفا کی دیوی تھی۔ تبھی میرے دل میں ایک خیال کوندا کہ میں کیوں نہ خضر خان کو ایسی سزا دوں کہ عمر بھر نہ بھلا سکے۔ مجھے یہ تو یقین تھا کہ وہ اب بھی زیری خانم کو چاہتا ہے اور اس کی محبت کو دل میں بسائے ہوئے ہے۔ سو جوش میں مجھ کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ زیری خانم میری محبت ہے، میرے 3 بچوں کی ماں ہے۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اپنے جلتے ہوئے مکان کے اندر شعلوں کی نظر کر دیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، شور ڈالتی رہی، فریادیں کرتی رہی اور بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگاتی رہی۔ اس کو جلتے دیکھ کر خضر خان تو جیسے پاگل ہو گیا۔ اگر اس کے بھائی اس کو قابو نہ کر لیتے تو وہ زیری کو بچانے کو یقیناً آگ میں بھی کود جاتا۔ بھائی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے کہا، میرا ارادہ خضر خان کو زیری خانم کے زندہ جلانے کے الزام میں گرفتار کروانے کا تھا۔ میں نے اتنا بڑا قدم کس طرح اٹھا لیا؟ بعد میں مجھے اس کا پچھتاوا جینے نہیں دے رہا تھا۔ میرا یہ وار کاری لگا اور وہ میرے گھر کو آگ لگانے کے الزام میں گرفتار ہو گیا، جس میں میری بیوی زیری خانم جل گئی تھی۔ زیری کے زندہ جلائے جانے کے جرم میں اس کو پھانسی ہو گئی، کیونکہ علاقے کے لوگوں نے یہی گواہی دی تھی کہ جلتی مشعل مکان پر سب سے پہلے خضر خان نے پھینکی تھی۔ فیصل خان اور بچے تو مکان سے باہر نکل آئے، مگر زیری خانم نہ نکل سکی، کیونکہ وہ تو ترنت آگ کی لپیٹ میں آ گئی تھی اور آگ نے اس کو بری طرح جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ خضر تو ایک بار ہی پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کر اس جہان کی کمینگیوں سے نجات پا گیا، مگر میرے لیے احساس جرم ایک ایسی سولی بن گیا ہے کہ جس پر میں آج اپنی آخری سانسوں کے درمیان بھی لٹک رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میرے بھائی فیصل نے آخری ہچکی لی اور اس جہان کی سزا سے ہمیشہ کے لیے نجات پا گیا۔ حسد کی جلن نے اس کے اپنے ہی گھر کو اس کے اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگا دی، جس میں اس کا سب کچھ جل کر خاک ہو گیا۔ اس کی محبت فنا ہو گئی۔ اپنی محبت تو ختم کی ہی تھی، اپنی بچوں کی ماں کو مار کر بھی وہ بے سکون تھا۔ محبت اتنی اندھی ہوتی ہے، یہ تو اس کو بعد میں اندازہ ہوا کہ اس میں نفع اور نقصان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ خسارہ میری ذات، میرے بچوں کا ہوا تھا۔ خضر خان کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔
اس طرح کی بہت ہی اچھی کہانیاں سننے کے لیے پلیز میرے چینل اریحا کہانیاں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔